रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 13 जनवरी 2024 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त पर जो समाअत की है, जिसमें आज कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। कमरा अदालत में इमरान खान साहब के वकील और अकबर एस बाबर के वकील के माबैन तकरार भी हुई है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ड्रम बीटर किसको कहा और आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल क्या है, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस अदालती समाअत का अहवाल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 11:30 बजे के बाद यानी 11:35 पर जो नज़रसानी की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, उस पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि हामिद खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के रुकन हैं, उनकी जानिब से एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आई है। तो जब काजी फाइसा ने यह कहा तो अकबर एस बाबर के जो वकील हैं सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, वो भी रोस्टम पे मौजूद थे। काजी फैसल ने कहा कि ये एक नॉवल एप्लीकेशन है इल्तवा के लिए कि अदालती समाअत को मुलतवी कर दी जाए। ये मुनफरद दरख्वास्त है, इल्तवा के लिए दी गई है। हामिद खान की तरफ से अहमद हुसैन शाह साहब को ये दरख्वास्त पढ़ने का कहा गया और फिर वो दरख्वास्त पढ़ी अहमद हुसैन शाह साहब ने और फिर काजी फैसल साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए हैं। तो इस पर अकबर एस बाबर के वकील ने यह जवाब दिया कि ग़ालिबन 3 मार्च 2024 को तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा लिए थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक की सहूलत भी मैसर है। कितने वकील थे, वकला थे इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के लीगल टीम में, वो तमाम के तमाम वकला किधर चले गए, कहाँ चले गए कि कमरा अदालत में एक भी तहरीक इंसाफ का वकील नज़रसानी की दरख्वास्त पर दलाइल देने के लिए नहीं आया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस केस में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी दलाइल दिए, तो अब तो कानून में ये गुंजाइश भी मौजूद है कि आप नज़रसानी में अपना कौंसल, अपना वकील भी तब्दील कर सकते हैं। काजी फैसल साहब ने तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो नाम थे वो कमरा अदालत में पढ़े, जिसमें हामिद खान साहब हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, जिसमें अजमल तूर साहब थे, जिसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, शरीफ जंजुआ साहब थे, एक और वकील का नाम भी मौजूद था। काजी फैसल ने कहा कि इन वकला में से कोई भी आज कमरा अदालत में आर्गूमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इस केस में अभी नोटिस भी नहीं हुआ, क्योंकि अकबर एस बाबर की जो लीगल टीम थी वो विदाउट नोटिस जो है वो कमरा अदालत में पहले से मौजूद थी। और ये हम अक्सर केसेस में देखते हैं कि लीगल टीम जो है रिस्पोंडेंट साइड की नोटिस के बगैर भी अदालत में आ जाते हैं, ताकि अदालत अगर नोटिस देती है तो उस अदालत के नोटिस को उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कब अनाउंस हुआ था, तो बताया गया कि 13 जनवरी को अनाउंस हुआ था। फिर काजी फैसल साहब ने सवाल पूछा कि आम इंतखाबात कब हुए, तो बताया गया कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए। तो काजी फैसल साहब ने ये सवाल किया कि लगता ये है कि जो तहरीक इंसाफ है वो इस 13 जनवरी के फैसले से डिसएग्री नहीं थी, मुतासरा नहीं थी, क्योंकि जो नज़रसानी की दरख्वास्त 13 जनवरी के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई वो 6 फरवरी को दायर की गई। मुतासरा फ़रीक तो जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो जल्द दायर कर देता है और नज़रसानी की दरख्वास्त के साथ अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दे देता है कि फ़ौरी तौर पे अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उससे समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने दोबारा करवा लिए हैं, तो फिर ये नज़रसानी में इस 13 जनवरी को फैसले को जो है चैलेंज करने का क्या मकसद है, जिस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो जज साहबा को उन्होंने जवाब दिया बड़े अच्छे अंदाज में कि 6 फरवरी को जो है इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के वो मार्च यानी उससे अगले माह में जाके जो है वो करवाए गए हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो मुकदमा था ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था,
دوسرے دن ہم نے 13 جنوری کو انٹر پارٹی الیکشن کا فیصلہ دیا. تحریک انصاف کو تو چاہیے تھا کہ دوسرے دن یعنی 14 جنوری کو یا 15 جنوری کو اس سے آگے فوری طور پہ اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروا لیتے, لیکن قاضی فیصل نے کہا کہ ڈرم بیٹرز نے یہ جو فیصلہ تھا 13 جنوری کا, اسے بلے کے نشان کا فیصلہ جو ہے بنا دیا گیا کہ یہ بلے کے نشان کا مقدمہ تھا. قاضی فیصل صاحب نے اکبر ایس بابک کے وکیل سے کہا کہ جو ہمارا فیصلہ ہے اس فیصلے کا پیراگراف نمبر 1 پڑھیں. اب پیراگراف نمبر 1 میں کیا تھا؟ پیراگراف نمبر 1 میں ناظرین یہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ میں ورکر پارٹی کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی انتخابات کے معاملات پر, اور اس الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا تھا, اور انٹرا پارٹی الیکشن کیوں ہونے چاہیے, لازمی ہونے چاہیے جمہوریت کے لیے, سیاسی جماعت میں جمہوریت کو فلرش کرنے کے لیے نئی قیادت سامنے آئے. یہ دلائل دیے تھے ان تمام نکات کی سپورٹ میں حامد خان صاحب نے دلائل دیے تھے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب تو خود انٹرا پارٹی الیکشن کے بڑے دائی ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم نے ان کے دلائل جو کہ انہوں نے ورکر پارٹی میں دیے تھے ان کے دلائل سے اپنے فیصلے کا آغاز کیا. لیکن یہاں پہ جان بوجھ کے جو سپریم کورٹ کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کی جان بوجھ کے غلط تشریح کی گئی. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مقدمہ تھا, اسے بلے کے نشان کا مقدمہ بنا دیا گیا. اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈرم بیٹرز ہیں, یعنی اب ڈرم بیٹرز کو ڈھولچی کہنا ہے, ڈھولکی بجانے والا کہنا ہے, طبلہ نواز کہنا ہے, یا ڈھولکی پیٹنے والا کہنا ہے, اس کا فیصلہ آپ سننے والے ناظرین کر سکتے ہیں. لیکن قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ڈرم بیٹرز شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں, اور فیصلہ پڑھنے کے بعد بے شک تنقید کریں, لیکن ایٹ لیسٹ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں تمام جو معاملہ ڈسکس کیا گیا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے. بلے کے نشان کے حوالے سے صرف ایک پیراگراف ہے, پورا کیس جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا. تو پہلے فیصلہ پڑھ لیں ڈرم بیٹر, اور پھر اس پہ تنقید کر لیں. اور ڈرم بیٹر کون ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ ناظرین سننے والے کر سکتے ہیں. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ امکان یہ تھا کہ جیسے 13 جنوری کو فیصلہ آیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف فوری طور پہ اپنے پارٹی کا الیکشن کروا لیتی. ہم نے تو قاضی فیصل نے کہا کہ 25 جنوری کو یعنی 13 کو ہم نے فیصلہ دیا, 25 جنوری کو ہم نے کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا تھا. لیکن نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ آتی ہے 6 فروری کو 2024 کو, جب الیکشن کروانے میں ناظرین صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے. اور 8.5 لاکھ قاضی فیصل نے کہا کہ ان کے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, اور حامد خان صاحب کا تو خود پرنسپل سٹانس تھا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے. تو قاضی فیصل صاحب نے کہا, پوچھا یہ سوال کہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کے گراؤنڈز کیا ہیں, کیا غلطی ہے, بتا دیں ہمارے فیصلے میں اس غلطی کو درست کر دیتے ہیں. اور پھر علی ظفر صاحب کا بھی ذکر ہوا کمرہ عدالت میں کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ اتنے عرصے کے بعد کیوں لگائی گئی, اس کے اوپر بھی سوال کیا گیا. تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی نظر ثانی کی درخواست ہے یہ 29 مئی کو سپریم کورٹ کی جو پرپوز لسٹ ہے اس میں شامل کی گئی تھی کہ 29 مئی 2024 کو اس نظر ثانی کی درخواست پہ سماعت ہونا تھی. لیکن بیرسٹر علی ظفر ان کی التوا کی درخواست آ چکی تھی 4 جون تک, اور وہ التوا پہ چلے گئے تھے اور وہ نظر ثانی کی درخواست میں پیش نہیں ہو سکتے تھے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبان کی جانب سے بھی بڑے اہم ریمارکس دیے گئے, اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو اس قسم کی التوا کی درخواست آئی ہے ان کی ذاتی رائے یہ تھی, ان کے ریمارکس یہ تھے کہ اس درخواست کے اوپر التوا نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ باہر پراپوگنڈا کیا جاتا ہے, لیکن وہ جو پراپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ عدالت میں نہیں آتے. یہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی, باہر تو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست نہیں سنی جاتی, لیکن عدالت میں نہیں آتے. مرضی ہے, کیا ان کی مرضی ہے کہ جب کیس کو چلانا چاہیں چلا لیں اور باہر چلائیں نہ چلائیں اور باہر جا کر پراپوگنڈا بھی کریں. قاضی فیصل نے کہا کہ سچ لکھ دو, سچ کہہ دو, اس کے بعد جو مرضی آپ تبصرہ کرو, لیکن جو حقائق ہیں وہ تو بیان کر دو. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا فیملی مصروفیات کی بنا پہ کبھی التوا کی درخواست دیکھی ہے, اور اس میں کوئی جواز بھی نہیں دیا گیا کہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ کیا فیملی کی انگیجمنٹ ہیں. لیگل ٹیم میں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو اگر دیکھا جائے اس میں اگر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو بھی شامل کر لیں تو 7 ان کے وکلا بنتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مرضی کا بینچ بھی آپ کو چاہیے اور اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ کیس کو چلائیں گے, اور پھر مطلب رویہ یہ ہوتا ہے, کنڈکٹ یہ ہوتا ہے, اور پھر دنیا بھر میں پراپوگنڈا بھی کیا جاتا ہے. اب تو قانون میں قاضی فیصل نے کہا کہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے سکتے ہیں. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ التوا کی جو درخواست ہے اس کے اوپر جو ہے وہ احمد حسین صاحب نے کہا کہ آپ کل سن لیں اس نظر ثانی کی درخواست کو. اور پھر جب انہوں نے احمد حسن صاحب نے کہا کہ کل سن لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں,
ہفتے کے دن بھی جو فیصلہ ہوا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ بھی ہفتے کے روز ہوا تھا کیونکہ الیکشن بڑے قریب تھے اور اس کیس کا فیصلہ کرنا تھا. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم موجود ہوگی تو وہی اپنے گراؤنڈز بتا پائیں گے کہ ان کے نظر ثانی کی گزارشات کیا ہیں, معروضات کیا ہیں. احمد حسن صاحب نے کہا کہ ہم تو رسپونڈنٹ سائٹ پہ آپ کے عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں, لیکن وکلا کو یہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو موجود ہونا چاہیے تھا. جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ وکلا میں سے کوئی بھی کمرہ عدالت میں موجود نہیں, جونیئر وکلا میں سے بھی کوئی شخصیت جو ہے وہ عدالت میں نہیں آئی, بتائے کہ کیا التوا ہے, التوا کی وجہ کیا ہے, کوئی روسٹم پر بھی کھڑا نہیں ہوا. تو اس پہ مسرت ہلالی صاحبہ نے بڑی شدید جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کیا, برمی کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا جو آج یہاں پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے وکلا کی جانب سے, لیگل ٹیم کی جانب سے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ باقی چلیں حامد خان صاحب نے تو التوا کی درخواست دی, لیکن جو باقی وکلا ہیں لیگل ٹیم کے ان کی طرف سے تو کوئی التوا کی درخواست نہیں آئی. نظر ثانی میں اب تو یہ بھی گنجائش ہے, یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنا وکیل تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن تاخیری حربے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ شاید چاہتے ہیں کہ ہیڈ لائن بھی بنائی جائے میڈیا کی, ہم التوا کر دیتے ہیں لیکن ہیڈ لائن بنانے کا موقع ہم نہیں دیں گے. اور پھر قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کہاں پہ ہیں, تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے, بتایا گیا کہ وہ لاہور چلے گئے ہیں. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جو 3 مارچ کو تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کروایا وہ ہمارے سامنے ایک چیلنج نہیں ہے. پھر عدالت کی جانب سے ناظرین آرڈر ڈکٹیٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی وجوہات نہیں بتائی گئیں. التوا کی درخواست میں نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ دائر ہوئی سپریم کورٹ میں 6 فروری کو, تفصیلی فیصلہ ہم نے 25 جنوری کو جاری کر دیا تھا. لیگل ٹیم میں سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا. حامد خان صاحب نے اپنی فیملی مصروفیات بتائیں لیکن کوئی اس کی وجہ کو ڈسکلوز نہیں کی گئی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا جو سیکشن 6 ہے وہ یہ اختیار دیتا ہے, رائٹ دیتا ہے متاثرہ شخص کو کہ اپنا وکیل تبدیل کر لے. تو 21 اکتوبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. التوا کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی, لیکن انصاف کے تقاضوں کے تحت 21 اکتوبر کی تاریخ کو مقرر کر دیا گیا, یعنی اگلی تاریخ مقرر کر دی گئی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ سماعت پہ کسی قسم کا التوا اس نظر ثانی کی درخواست میں جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اور پھر عدالت نے جاتے جاتے یہ بھی پوچھا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں یا پھر ان کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے. تو اس پہ پھر وکیل اکبر ایس بابر نے بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں, انہیں ایکسپیل نہیں کیا گیا. تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی تاریخ کی گئی اکبر ایس بابر کی کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ کھڑے تو ہیں. اور پھر یہ جو آرڈر ہے آج کا, اسے جو متعلقہ وکلا ہیں, جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں اور جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں اور جو پٹیشنرز ہیں, انہیں اس کی کاپی بھجوانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے, ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہیں. اس سماعت کے بعد ناظرین ججز اٹھ کے چلے گئے, لیکن جو اکبر بابر صاحب کے وکیل تھے, بینچ ختم ہو جانے کے بعد, کارروائی کا اختتام ہونے کے بعد, اکبر ایس بابر کے وکیل سید احمد حسین شاہ صاحب اپنے کلائنٹ کے ساتھ محو گفتگو تھے, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ حامد خان صاحب کے جو جونیئر وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, ان کو اسسٹ بھی کرتے ہیں حامد خان صاحب کو, ان کے چیمبر کا حصہ ہیں اجمل طور صاحب. وہ آئے اور انہوں نے آ کے گلہ کیا احمد حسین شاہ صاحب سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ نظر ثانی کی جو درخواست پر جو سماعت ہے وہ آپ ہفتے کے روز رکھ لیں, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو نوٹس نہیں ہوا تھا, آپ بغیر نوٹس کے آج عدالت میں پیش ہو گئے اور روسٹم پہ بھی کھڑے ہو گئے. اس پر اکبر ایس بابر کے وکیل سید احمد حسین شاہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا یہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے, مجھے کچھ کہنے سے آپ روک نہیں سکتے. ہم نے نوٹس پہ آنا ہے, نوٹس سے پہلے ہم نے آنا ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے. آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ اب جو میرے پاس آ کے بات کر رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ روسٹم پہ آ جاتے, اپنی بات آ کے روسٹم پہ کرتے. تو کہاں سے ناراض دکھائی دیے حامد خان صاحب کے معاون وکیل اجمل طور صاحب, لیکن بہرحال اس وقت تک جو ہے عدالتی جو کارروائی ہے اسے 21 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا تھا. اور جج صاحبان بھی جا چکے تھے, کمرہ عدالت میں بیٹھے باقی لوگ بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر آ چکے تھے. یہ تو ناظرین ہوگی آج کی سماعت کا احوال. اس کے علاوہ ناظرین جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی جناب اپنے مصطفیٰ نواز کھوکر کے جانب سے, اس پر عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے. ان کے وکیل مصطفیٰ نواز کے پیش ہوئے سید سمیع الدین صاحب, اس پر فیصلہ عامر فاروق صاحب نے محفوظ کر لیا, لیکن ریمارکس انہوں نے بڑے اہم دیے کیونکہ وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے, قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور اس میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, عدلیہ کی آزادی کا ایشو ہے, عدلیہ میں مداخلت کا ایشو ہے. جس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ابھی تو کوئی چیز فزیکلی موجود نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اس میں اخبارات میں اور بھی خبریں ہیں,
کہ کوئی آئینی بینچ بنے گا ود ان دا سپریم کورٹ بنے گا، اور مشاورت کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے، لیکن بہرحال عامر فاروق صاحب نے کیا یہ ہے کہ وہ جو درخواست تھی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ایک تو ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی کا معاملہ تھا اس کی بھی عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور اس میں بتایا گیا کہ انتظار پنجوتا صاحب کا پتہ نہیں چلا ہے، ان کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے حوالے سے انکوائری ٹیم جو ہے بنا دی گئی ہے اور متعلقہ اداروں سے رجوع کر لیا گیا ہے اور رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی عدالت میں ڈسکس ہوا کہ وہ راولپنڈی گئے تھے، راولپنڈی سے واپس نہیں آئے، راولپنڈی نہیں گئے تھے، وہ راولپنڈی فیض آباد سے واپس اسلام آباد میں آ گئے تھے، لیکن اس پر عامر فاروق صاحب نے جو کیس کی سماعت ہے انتظار پنجوتا صاحب کی بازیابی کے حوالے سے، اور ان کی بازیابی ڈیفینیٹ ہونی چاہیے، ریاست کو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لیکن کیس کی سماعت کو جو ہے جمعہ نماز کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی مقدمہ تھا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحب کا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اس کی بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس پر متعلقہ حکام کی جانب سے جواب بھی پیش کیا گیا ہے، جج صاحبان کے ریمارکس بھی آئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کیس کو بھی عدالت نے جو ہے وہ جمعہ نماز کے بعد تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ تو جمعہ نماز کے بعد دونوں کیسز کی سماعت کا جو بھی احوال ہوگا، عدالتی کارروائی ہوگی، وہ نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن دو اور بھی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سابقہ اپوزیشن لیڈر سابقہ وفاقی وزیر خورشید شاہ صاحب، اس کا اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہو چکا ہے، جس میں مہمان بھی آ چکے ہیں، متعلقہ ممبران آ چکے ہیں، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملوں پر جو ہے وہ غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے پیرالل، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق صاحب نے لیٹر لکھا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، تو ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن جو لوگوں کی درخواستیں آ چکی ہیں، جو قانون چینج ہو کے پوزیشن تبدیل ہو چکی ہے، اس پہ فیصلہ کرے مخصوص نشستوں کا، تو اس پر بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ 11:30 بجے اس معاملے پر غور و خوض کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے بعد الیکشن کمیشن کا اس معاملے پر کوئی فیصلہ بھی سامنے آ جائے، تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو نیکسٹ ویلاگ میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ لیکن اب تک لے اتنا ہی۔ آپ دیکھنے والوں سے اجازت چاہیں گے۔ آپ دیکھنے والوں کا، محبت کرنے والوں کا، پیار کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔